बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की हमारा जो लाइव नशिस्त चल रही है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है वो लैलतुल क़द्र के बारे में है। लैलतुल क़द्र, लैल, लैल का मतलब अरबी में रात होता है, रात। और कदर, कदर आप समझते हैं, उर्दू में भी आप जानते हैं कि कदर यानी कदर करना, अहमियत जानना, इसकी अहमियत को जानना, कदर करना, इसकी जो है वो केयर करो। कदर से मुराद है कि इस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाइट, लैलतुल क़द्र, कदर वाली रात यानी बहुत अहमियत वाली रात। अब नाज़रीन, लैलतुल क़द्र के बारे में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरा अल क़द्र में, जो कि आप सब लोग बचपन से पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इस कुरान पाक को शब क़द्र में नाज़िल किया। शब क़द्र यानी कदर वाली रात। कदर से मुराद होती है कि ऐसी रात जिसकी अहमियत ऐसी है कि आप काउंट नहीं कर सकते। देखें, हमेशा हर चीज़ की इनाग्रेशन होती है। आप भी देखते हैं, अब आप जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर चीज़ की इनाग्रेशन होती है, जिसको हम अरबी में भी और उर्दू में भी कहते हैं इफ्तिताह। सूरा अल फातिहा कुरान पाक की खोलने की इनाग्रेशन है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फातिहा, खोलने वाली। ठीक है जी। आज आपने देखा होगा कि कोई लोग नई दुकानें बनाते हैं, मार्केट्स बनाते हैं, तो उसका बाकायदा इनाग्रेशन करते हैं, इफ्तिताह करते हैं। ब्रांड्स भी हैं। मैं आप लोगों को ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये मिसालें हमारे सामने ज़िंदगी की मिसालें हैं। तो जो बंदा जिस कारोबार को शुरू करता है, जो बंदा जिस काम को शुरू करता है, हत्ता कि कोई बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि इस घर में हम पहले दफ़ा जिस घर में मैं बैठा हूँ, हम 14 अक्टूबर 2014 में शिफ्ट हुए थे। तो ये इनाग्रेशन डे था। जब भी 14 अक्टूबर आता है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं पैदा हुआ था 16 मार्च को। जब भी 16 मार्च आती है तो हम लोग इंग्लिश की तरह बर्थडेज़ मनाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत रिवाज हो गया है। बेसिकली हम अपनी दुनिया में आने का जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कि हम इस दिन दुनिया में आए थे। वो दिन हमारे लिए बड़ा ख़ास लिखा जाता है कि इस दिन से ये काम शुरू हुआ था। तो नाज़रीन, अब बात हो कुरान पाक की, बात हो मेरे रब की, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहेगा? ये मैं आपको बताने लगा हूँ अपनी बात यहीं पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि बेशक हमने इसको शब क़द्र में नाज़िल किया। किसको? कुरान पाक को। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ही इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें नहीं मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। जी वाकई अल्लाह जी, हमें नहीं मालूम लैलतुल क़द्र क्या है, आप बताइए। अब अल्लाह जी आगे क्या बताते हैं? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी लैलतुल क़द्र जो है, जो क़द्र की रात है, खैर बेहतर है, मिन से, किससे? अल्फ़, अल्फ़ कहते हैं 1000, शहर अरबी में कहते हैं महीने को। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको मालूम है कि शहर कहते हैं महीने को, सना कहते हैं साल को, अय्याम कहते हैं दिनों को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधा सीधा कह दिया, महीनों पे इसको जो है वो ज़रब दे दी, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने कितने होते हैं? उठाइए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे आप तकसीम कीजिए, 1000 लिखकर तकसीम 12 कीजिए, कि 1000 लिख के 12 तकसीम इसलिए करना है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपको हासिल ज़रब क्या मिला? हासिल ज़रब आपको मिला 83.33, यानी 83 साल की इबादत। देखें, ये आपको यानी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत के बराबर है, यानी 83 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, या 83 ईयर्स 4 मंथ, 4 मंथ इज़ मोर एक्यूरेट।
4 month یعنی کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے جواب دے دیا۔ تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رب العزت اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو اللہ جی بتائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ جی آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین، یہ فرشتے اور روح الامین، یہ اللہ رب العزت نے 2 کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ جی فرشتے تو ہمیں سمجھ آ گئی، یہ روح الامین کون ہے؟ تو روح الامین اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ایک فرشتے کی تعظیم میں اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو فرشتہ، میرا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ روح الامین ہے، روح الامین ہے۔ اس فرشتے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے فرشتے کو یہاں پر کتنی اہمیت دی کہ باقی فرشتے اور روح الامین وہ اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت ان کو نیچے بھیجتا ہے۔ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں اترتے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمین پہ اترتے رہے، وہی لے کے آتے رہے، وہی لے کے آتے رہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں اترتے سوائے لیلۃ القدر کے، سوائے لیلۃ القدر کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے، یہ باقی فرشتے کون سے ہیں؟ باقی فرشتے کون سے ہیں؟ ناظرین جب ہم ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نا، ڈیٹیلز میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے ہیں۔ کون سے؟ سدرۃ المنتہا کے فرشتے ہیں جو زمین پہ پہلی بار اترتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم یہ فرشتے اپنے اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یا رب العزت کیا ہوتا ہے اس رات؟ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سلام، سلامن، سلامن ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور ناظرین یہ فرشتے اترتے ہیں تو ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ہے بات جاننے کی جو آپ کو بہت کم لوگوں نے بتائی ہوگی کہ یہ فرشتے اترتے۔ پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے تو انہوں نے وحی نازل فرمائی، کس پہ؟ رسولوں پہ، پیغمبروں پہ وحی نازل فرمائی۔ اب جو اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں تو وہ کس لیے اتر رہے ہیں؟ جی وہ اتر رہے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اتنی پیاری ڈیفینیشن ہے اس کی، کتنی پیاری ڈیفینیشن۔ یقین کریں کہ اگر بندے کی سمجھ میں اتنی سی رائی کے دانے کے برابر بھی، دال کے دانے کے برابر بھی، چاول کے دانے کے برابر بھی انسان کی سمجھ میں اگر آ جائے کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ جو کہ اللہ کے حکم سے وحی لے کے پیغمبروں پہ نازل ہوتے ہیں، وہ اسی رات میں لیلۃ القدر میں نازل ہو رہے ہیں۔ اور کس لیے نازل ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کیا مانگ رہے ہیں، یہ روحانی محفل والے بیٹھے لوگ کیا مانگ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت سے کیا وظائف کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ کل امر کا اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے ہر قسم کے کاموں کے لیے، جن کاموں میں کیا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا رب
اسی رات کی فضیلت سے اے میرے رب ہماری روحانی فیملی کے تمام ممبرز کی، جو ممبر ہیں جو نہیں ہیں، جو ہمارے چینل پہ ہیں جو نہیں ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں یا رب العزت سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اور سب کی دنیا اور آخرت میں منزلیں آسان فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کو سب کچھ عطا فرما دے جس کو جو جو کچھ چاہیے۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ، من کل امر، کل امر آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، ہر کام کے لیے۔ امر کام کا ہوتا ہے، ہر وعدہ، ٹھیک ہے جی۔ روح من امر ربی کے روح بھی اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے، تو ہر قسم کے۔ اور جناب ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ویری سیڈ ٹو سے، اس رات کو ہم لوگ جو آخری عشرہ ہوتا ہے 99% ہم میں سے لوگ جو مسلمان ہیں ہم لوگ بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، عید کو کیا کپڑے پہننے ہیں، عید کو کیا کپڑے پہنے ہیں، ساری رات بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ساری رات بیٹھ کے ہم لوگ جناب جی یا تو کسی سے بات کر رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یا جی پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، اور فرشتہ جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں جی۔ اسی کے بارے میں وہ ایک آپ لوگوں نے نعت سنی ہوگی نا، کتنی خوبصورت ہے کہ نوری محفل ہے جی، نوری محفل کی چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ خود دیکھ لیں کہ کتنے خوبصورت یہی الفاظ ہیں، نورانی فرشتے سب نور لے کے اترتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچائیں، ہماری عبادت کو اللہ کے پاس لے کے جائیں۔ اور جناب جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ ہم اللہ کے ذکر کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں۔ خود دیکھ لیجئے کہ اسی نعت میں کیا خوبصورتی سے لکھنے والے نے الفاظ فرمائے ہیں جی کہ آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے ہیں، اور دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سدرۃ المنتہا کے فرشتے، یہ کون ہوتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل یہ آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا ابھی تک، جو میں سمجھا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے آئے ہوتے ہیں، ناظرین ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے اس کے وزیر، ایک ہوتا ہے جو کلرک وغیرہ سب کچھ۔ تو جو بادشاہ کی کیبنٹ ہوتی ہے نا، کیبنٹ، وزراء کی کیبنٹ جو بادشاہ کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے وزیروں کو جو ہے زیادہ تر میسیجز دیے جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ تک ہمارا میسیج پہنچاؤ، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ایسا ہے جو خود بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس رات وہ خاص طور پر اپنے قریبی فرشتے سدرۃ المنتہا کے فرشتے نازل فرماتا ہے کہ جاؤ تم بھی جاؤ اور زمین پہ دیکھو کہ میرے پیارے بندے جو ہے وہ کیا کیا میری عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں ان کو انعام و اکرام دوں، انعام و اکرام دوں، اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ یہ انعام و اکرام ملتے کب ہیں؟ کتنی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جب انسان پیپر دے رہا ہوتا ہے نا، پیپر دے رہا ہوتا ہے تو پیپر کے دوران وہ محنت کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، عبادات کی جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد عید کا دن اللہ نے رکھا۔ عید کا مطلب سوائے خوشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں دیکھ کے آؤ میرے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں میں انہیں عید والے دن سب کچھ عطا کر دوں گا جو وہ مانگ رہے تھے، جو وہ مانگ رہے تھے۔ اور عید کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ کن فیکن کہہ دیتے ہیں آپ کے سارے معاملات کو جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، یہ تو ہوگی قرآن الکریم کی روشنی میں۔ اب احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر، اب شب قدر ہوتی کب ہے؟ لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ شب قدر ہوتی کیا ہے، کئی کہتے ہیں پورے 10 دن۔ تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے جو کہ صحیح البخاری کی کتاب الصلاۃ میں جو ہے موجود ہے، اور یہ لیلۃ القدر میں بھی ہے، وطر میں بھی ہے، کتاب الصیام میں بھی ہے، اور یہ ترمذی کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے، سنن الترمذی وغیرہ، ان سب میں یہ حدیث سب کی صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں، تاک یعنی آڈ نائٹس۔ آڈ نائٹ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ نمبر جو تقسیم نہیں ہو سکتے، فار ایگزامپل 21، 23، 25، 27 اور 29، 29، اس کو کہتے ہیں تاک راتیں۔ جفت راتیں ہوتی ہیں 22، 24، 26۔ تو یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتوں میں اب کیا 21 کو عبادت کریں، 23 کو بھی کریں، 25، 27 اور 29، ٹھیک ہے جی، ان کو کریں۔ آئیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر ہم حدیث کے مطابق 9ویں، 7ویں اور 5ویں ہیں، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ 5ویں، 7ویں اور 9ویں۔ یہ تو ہوگی حضرت عبداللہ، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بڑی خاص حدیث ہوئی۔ اور اگلی حدیث پہ ذرا اور غور کیجئے کہ کون اس رات میں بدقسمت رہا اور کون اس رات میں خوش قسمت ہو گیا۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، نہیں، یہ رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے فجر کی اذان تک۔ اب غور سے سنیے، اس رات کے بدقسمت لوگ کون ہیں اور اس رات کے خوش قسمت ترین لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اندازہ کریں صحیح البخاری کے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا۔ قیام کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ آپ نوافل پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث، اس سے بھی اندازہ لگا لیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے۔ اب بات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری والدہ محترمہ ایسی ہیں جی، اللہ رب العزت ان کے درجات ایسے بلند کرے، یا رب العزت آمین، یا رب العالمین۔ امہات المومنین کے درجات کی تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے کام کی بات پوچھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو پرسوں لگائی تھی، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اسم اعظم پوچھا تھا، کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے رب نے اسم اعظم بتا دیا ہے کہ اس اسم اعظم سے جو کچھ مانگا جائے، جو کچھ بھی مانگا جائے، اینی تھنگ، جو بھی آپ کو چاہیے، وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، تو نبی کریم مجھے بتا دیجئے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑا سا جو ہے وہ جیسے اداسی کا اظہار کیا، اور آپ تھوڑی دیر دور بیٹھ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتا دیجئے وہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عائشہ، میں اس لیے نہیں تمہیں بتانا چاہ رہا کہ کہیں تم دنیا مت مانگ بیٹھو، دنیا نہ مانگ بیٹھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم اعظم کے ذریعے ہم دنیا کی دولت بھی اگر مانگ لیں تو ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت بھری ہے، اتنی حکمت بھری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، کہیں حضرت عائشہ صدیقہ، جیسے ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرخ رنگ کے پردے لگائے،
پردے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ پیغمبر کا گھر ہے، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے اور ہم دیواروں پہ یہ سرخ پردہ لگائیں، اس کو ابھی اتارو۔ آپ نے وہ اکھیڑ دیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور امہات المومنین کی زندگی قیامت تک کی خواتین کے لیے ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے تھے کہ ان امہات المومنین میں سے کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز نہ مانگے۔ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے لیے جب نوکر مانگا، خادم مانگا، جی کہ وہ میں چکی چلاتی ہوں، میرے ہاتھ جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں خادم دیا، اپنی سب سے پیاری بیٹی کو خادم نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ تسبیح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، اور فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، جی، اور 34 بار اللہ اکبر، تو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے بہتر ہے۔ میرے نبی نے ایک ایک قدم پہ ایسی مثال قائم کی ہے کہ یقین کریں کہ جیسے آج کل آپ سیرت النبی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی حکمت بھری ہے، کس قدر حکمت بھری ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہماری جو ہے وہ مبارک ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت بتایا لیلۃ القدر کے بارے میں، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے کہ اس وقت شب قدر ہے اور میں عبادت کر رہی ہوں، تو میں کیا دعا مانگوں؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا کس قدر زبردست یہ سوال انہوں نے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگنا۔ دیکھیں، آپ یہ دعا بھی مانگیے ان راتوں میں، اور نوافل کیا کیا پڑھنے ہیں میں آپ کو سب بتانے جا رہا ہوں۔ آپ یہ دعا بھی مانگیے، اور آپ نے اپنے لیے، کیونکہ ہمارا معاملہ اور ہے، وہ نبی کی بیوی ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے جی۔ آج کل کی جو خواتین ہیں، انہوں نے گھر کے خرچے چلانے ہیں، انہوں نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بجلیوں کے بل دینے ہیں، تو ہم لوگ اللہ رب العزت سے مغفرت بھی مانگیں گے، اور اللہ رب العزت سے ہم رزق بھی مانگیں گے، ہم اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت کی بخشش اور درجات بھی مانگیں گے۔ تو یہ ہے دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو جو ہے وہ بتائی، وہ یہ ہے، یہ میں نے ابھی پیسٹ کر دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ غور سے سن لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں شب قدر کا معلوم ہو جائے تو تم اللہ سے یہ مانگنا، کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معافی دے دے۔ یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے، یہ والی دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ تو ناظرین، شب قدر میں آپ نے کیا کر رہے ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر مل گئی؟ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتانے جا رہا ہوں ناظرین، جو کہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، لیکن وہ ناظرین جو ہمارے نئے ہیں ان کو جاننے کے لیے۔ تو ناظرین، ایک اور حدیث پیش کر لوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ میرے رسول اللہ کے فرمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ اب بدقسمت ترین انسان کون ہے؟ ہمارے ساتھ 54 ناظرین ہیں اس وقت لائیو، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان بدقسمت لوگوں میں مت ہوئیے گا۔ تو یہ غور سے سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو ماں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ ان کی پرورش فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یقین کریں کہ حضرت انس بن مالک کے کسی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے واقعات بھی، کہ یہ بچپن چھوٹے سے تھے اور والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایسے کہا کہ آپ انہی کے پاس رہیں اور نبی کی خدمت کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کو بھیجتے نا کہ جاؤ اس صحابی کو یہ پیغام دے کے آؤ، تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، جی مسجد نبی سے نکلے، گلی میں آئے، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور دیکھتے انس، کتنے خوبصورتی سے پکارتے ہوں گے، یا انس،
نبی پاک کا کیا پکارنا ہوتا، اور پھر دیکھتے اور مسکراتے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یاد آتا تو پھر کہتے اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا، میں کھیلنے لگ پڑا، تو جاتے اور جو پیغام تھا وہ لے کے آتے۔ تو یہ ان سے حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے کہ جب ماہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس رات کی خیر و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو۔ اف اللہ، اتنی سخت حدیث ہے یہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، جی ابن ماجہ کی کتاب الصیام میں یہ شہر رمضان کی 526 حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جو شخص جان لے، سیدھی یہ سرٹیفیکیشن ہے آپ کے لیے، ڈپلومہ ہے، کیا جو شخص عبادت نہیں کر رہا اور اس کو معلوم ہے آج لیلۃ القدر ہے، وہ یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے محروم لوگوں میں لکھ دیا ہے۔ سو سمپل۔ اور وہ اپنے اوپر ملامت کرے، اپنے سر میں مٹی ڈالے کہ میں شاپنگ کر رہا ہوں اور یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی مجھے اللہ نے محروم کر دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیے، لیلۃ القدر ہے، آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، آپ فیس بک پہ بے شک جی کچھ اب دیکھ رہے ہیں، جو بھی اسلامی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا، نہ میری ویڈیو دیکھنی ہے نہ کسی اور کی ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو یوٹیوب دیکھنا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ کے گھر میں ہے، سجدہ کرنے کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، زبان آپ کے منہ میں ہے، قرآن پاک کی آیات آپ کو آتی ہیں ساری، تو پھر کیوں کسی کی ویڈیو دیکھنی ہے؟ بالکل آپ نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی ہے، نہ فیس بک دیکھنی ہے نہ کچھ۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا جی، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نے لیلۃ القدر کی عبادت مس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پہ ملامت کریں کہ یا اللہ میں نے آج عبادت نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام تو محروموں میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے آئے جی، جو کہ عرش بری کے سارے فرشتے کہلاتے ہیں، یہ سارے فرشتے آئے اور وہ میرے پاس سے کچھ بھی نہیں لے کے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے جی۔ اب وہ اللہ کو کیا بتائیں گے کہ یہ بندہ تو فیس بک دیکھ رہا تھا، یوٹیوب دیکھ رہا تھا یا شاپنگ کر رہا تھا بچوں کی؟ بالکل نہیں کرنی آپ کو شاپنگ والا معاملہ، رات سے پہلے رکھیے، نہ راتوں کو آپ نے کسی کے گھر جانا ہے اس رات کو، نہ اس رات کو آپ نے شاپنگ کرنی ہے، نہ اس رات کو کوئی اور کام آپ نے رکھنا ہے، صفائی کا ستھرائی کا نہیں۔ اس رات میں آپ نے کیا کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ اب ناظرین، شب قدر بنائی کیوں گئی؟ کوسچن جی، کوسچن آپ بھی کیجئے اور میں نے بھی کیا، تو اس کا مجھے جو ہے وہ جواب ملا اس حدیث مبارک سے۔ جب آپ انبیاء اکرام کے جو ہے وہ قصے پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن پاک سے، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال، حضرت آدم علیہ السلام، سارے پیغمبروں کی بڑی لمبی عمریں تھی سب کی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمریں دکھائیں گی نا کہ آپ کی امت کی عمریں اتنی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کوئی اکا دکا 70-80 سے آگے چلا گیا، باقی سب 50-60 سال میں ہی ہم لوگ جانے والے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم بھی جانے کے قریب ہو چکے ہیں جس عمر سے گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا، یہ غم ہوا کیا کہ میری امت کے لوگوں کو صرف اتنا سا موقع ملے گا عبادت کرنے کا، اتنا سا جی۔ پہلے 10 سال تو بندے کے لڑک پن میں گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ذریعہ معاش، کوئی پڑھائی، کوئی دنیا اور فتنوں کا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ میری امت کا فتنوں کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ہر ایک کے سامنے لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے، فحاشت ہوگی بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر قسم کے اس طرح فیشن ہوں گے، اور دجالی دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، انٹرنیٹ کا دور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میرے لوگوں کو، میری امت کو بس اتنی
تو اللہ رب العزت نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا خیر من الف شہر، کہ ٹھیک ہے اے رسول اللہ، آپ کے جس امتی نے اس رات کو ایک رات کی عبادت کر لی تو اس کو بھی 83 سال کی عبادت کا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی ایک بندہ مکمل طور پر 83 سال روزے بھی رکھ رہا ہے، 83 سال نماز پڑھ رہا ہے، 83 سال قرآن پڑھ رہا ہے، 83 سال ذکر اذکار کر رہا ہے، 83 سال سچ بول رہا ہے، 83 سال نیکیاں کر رہا ہے، 83 سال رکوع میں ہے، 83 سال سجود میں ہے، سجدے میں ہے، 83 سال قیام میں ہے، 83 سال صیام میں ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا لے محمد، اے میرے پیارے حبیب، تحفہ ہے جی، اور ہم لوگ کیا اس سے بھی رہ جائیں؟ اب یہ حدیث مبارک دیکھیے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سکا یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائیں گی، یا اس بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہ کر سکیں گے جس قدر دیگر امتوں کو جو ملے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی اور یہ فرمایا ٹھیک ہے اے نبی، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے، جو کر لیں گے وہ خوش قسمت ہیں۔ تو ناظرین، شب قدر میں کیا 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 جائے؟ اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ شب قدر میں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر جب آپ نے ظاہر ہے کہ افطاری کی مغرب کے وقت تھوڑی سی تھکن ہو جاتی ہے، اچھی بھلی تھکن ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نیند بھی آ جاتی ہے، بہتر ہے کہ عشاء اور مغرب کے بیچ میں، یہ میری سجیشن ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کہ تھوڑی سی نیند آپ کر لیجئے، نیند کے بعد عشاء پڑھیں اور اس کے بعد تمام کام چھوڑ کر قیام اللیل کا کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 12 رکعت نماز، 8 رکعت نماز، ٹھیک ہے جی، 4 رکعت نماز، آپ کی کتنی صحت اجازت دے رہی ہے اس کے مطابق کر لیجئے، کتنی آپ کی صحت اجازت دے رہی ہے یہ آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے، کوئی اس میں آپ کو فکس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ 12 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں 12 رکعت نماز میں آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے ہر رکعت میں آپ نے 7 بار سورہ القدر اور 10 بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے، 10 بار سورہ الاخلاص ہر سورہ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ ایک رکعت میں یہ کر لیجئے اور باقی میں آپ چاہیں تو آپ بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو جو دعائیں آتی ہیں سورہ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی، اور ان کو ساتھ کو ملا کے کر لیجئے۔ تو آپ موعظتین بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، سورہ الکافرون بھی پڑھ لیجئے، یہ آپ کو ایمان کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ 12 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ قرآن پاک لیجئے، اور قرآن پاک لینے کے بعد آپ کم از کم بیٹھ کر تسلی سے خوبصورت تلاوت کیجئے، خواہ 1 سپارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، 2 پڑھیں، آپ میں کتنی ہمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تسبیحات لیجئے، اور تسبیحات کو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات وہ جو آپ کو دعا بتائی ہے آپ وہ بھی پڑھیے، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کی جو بھی آپ کو تسبیحات آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، فار ایگزامپل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھ لیجئے۔ لیکن جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کی بھی تسبیح کیجئے، یہ بہت خاص ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب سحری کا وقت ہو جائے، خواتین نے سحری بنانی ہوتی ہے، تو آپ سحری کے لیے آپ چلے گی، آپ جو بھی پکا رہی ہیں آپ پروٹھے بنا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، جو بھی پکا رہی ہیں، اپنا ذکر جاری رکھیے،
اپنا ذکر جاری رکھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کام تو ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے نا، ہاتھوں سے کام کرنا ہوتا ہے، زبان سے اپنا ذکر جاری رکھیے۔ اللہ کی قسم آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو شب قدر 100% حاصل ہو جائے گی۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی کہ آپ نے نفل نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنی جو بھی دعائیں مانگنی ہیں یہ آپ نے ضرور مانگنی ہے، کیونکہ یہ ہے ہی مانگنے کی رات ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں اور پتہ چلے کہ نوراب، فرزانہ رحمان، عظمیٰ گیلانی، نورین مدثر، یہ ساری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ، جتنی بھی ہماری رابعہ لون ہے یا رمشہ فدائی ہے، یہ ساری ذکر اذکار کر رہی ہیں، تو اللہ رب العزت کے پاس لے کے جائیں اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں کہ اے میرے اللہ، میں نے سب کو عبادت کرتے ہوئے پایا، یہ ساری خواتین عبادت کر رہی تھی اور تجھ سے یہ مانگ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت پھر پتہ کیا فرماتا ہے کہ فرشتوں تم بھی گواہ رہنا، میں نے ان کے سارے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نیکیاں معاف کر دی، نیکیاں معاف کرنے میں تو آپ زیرو ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گناہ آپ کے زیرو ہو گئے۔ لیکن اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو آپ کی جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کنورٹ کر دیتا ہے نیکیوں میں۔ تو اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ والی رات ایسے ہے۔ تو ناظرین، ہاں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ شب قدر ملی؟ اب یہ آخری میں ٹاپک بیان کر رہا ہوں، پھر آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں اور آپ کے لیے انشاءاللہ جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں ان کے سارے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گی؟ میرا اپنا ایکسپیرینس کیا ہوا، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا نا، 7 سال کا 8 سال کا، تو میں گھر والوں سے پوچھتا تھا کہ شب قدر ٹھیک ہے ہوتی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کسی نے مجھے بتایا روشنی سی ہو جاتی ہے آسمان کے اوپر، ہر طرف روشنی آ جاتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، تو پھر میں یقین کریں کہ بچپن سارا اس روشنی کی تلاش میں گزار دیا کہ وہ روشنی مجھے نظر آئے شب قدر کی۔ تو بیسیکلی شب قدر جب آپ کو ملتی ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، نہ یہ مطلب کسی حدیث کی بات بتا رہا ہوں، نہ یہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اکثر علماء اکرام نے اس کی تصدیق کی ہے جب شب قدر ملتی ہے۔ تو میرے اندازے کے مطابق مجھے آج تک الحمدللہ رب العالمین، میرے رب العزت کا انعام، مجھے تقریباً 3 دفعہ کے قریب جو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ملی۔ یعنی مجھے کیا محسوس ہوا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مطلب پردیس میں تھا اور میں رات کو الحمدللہ، وہ میرے بڑے دن ایسے تھے کہ ظاہر ہے مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایسے میں سجدے کی حالت میں تھا، اور سجدے کی حالت میں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے مجھے آواز آئی، رمضان کے دن ہی تھے، مجھے آواز آئی کہ اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا میرے آواز آئی ہے۔ تو جب میں نے دائیں بائیں آنکھوں سے ایسے دیکھا تو مجھے اپنے کمرے میں نور ہی نور نظر آیا اور مجھے اپنی پشت پہ بہت وزن محسوس ہوا۔ اچھا، میں نے یہ کہ اگر اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں تو اس کا بہترین استقبال رب العزت کا یہی ہے کہ سجدے میں پڑے رہو، سجدے میں پڑے رہو۔ اور اس کے بعد مجھے اس قدر رونا آیا کہ مجھ پر رکت طاری ہوگی، رکت شدید قسم کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیوں رونا شروع کر دیا، اور رکت طاری ہوگی یہاں تک کہ میرا سانس اکھڑنے والا ہو گیا۔ تو ایک تو وہ تھی۔ ایک دفعہ میں ایسے دوبارہ میں کھڑا تھا اور میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا تھا، جیسے وطر میں ہوتا ہے نا، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وطر میں دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک دم ایسے بندہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، جیسے میرے اندر کوئی چیز آئی ہو، کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے ایک دم ایسے لگتا ہے کوئی سردی جب محسوس ہوتی ہے،
جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سردی میں جب آپ بستر سے اٹھتے ہیں نا، سردیوں کی راتوں میں جب سردی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے نا، تو جسم میں ایک کپ کپی سی آتی ہے، شدید قسم کی، تو کپ کپی آتی ہے، لگتا ہے کہ سردی جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ تو میں ایسے کھڑا دعا ہی کر رہا تھا، تو میرے اندر ایسے لگا کہ کوئی چیز داخل ہوئی ہے، کوئی چیز میرے اندر داخل ہوئی ہے، تو کپ کپی سی آئی، اور اس کے بعد پھر وہی حالت، وہی رونا شروع کر دیا، اور رو کے میرا حشر ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر ایک دفعہ میں بیٹھا، جو ایک دفعہ رات کو 27ویں رات کو میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہی ایسا ہوا کہ ایک آیت پتہ نہیں اب آئی، اب مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، تو شدید اچانک سے رونا شروع کر دیا اور سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کے ملنے کی نشانی ہوتی ہے، یہ بھی ساری نشانی ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے یہ والی نشانیاں جو ہیں یہ میرے ساتھ آئیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ شب قدر ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر اچانک سے آپ کے دل میں سکون سا آ جاتا ہے، انتہائی سکون سا آ جاتا ہے، اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی۔ یہ جو آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے نا کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی، یہ بڑا خوبصورت احساس ہے۔ تو یہ ہے اس کا ٹاپک جو کہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ کے سوال و جواب لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔